बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज प्रोग्राम जायज़ा में अच्छी बात, हमेशा अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में तब्दील कर देते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का कल अहम इजलास, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। आइंदा क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी, इस पर भी मशावरत की गई। जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर तनकीद की। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली मियां अब्दुल रऊफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब आपका। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तज्ज़ियाकार अहमद वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक अहम इजलास हुआ, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम बड़े जो हैं वो बैठे हैं। क्या समझ रहे हैं आइंदा मुल्क किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, कल जो इजलास PDM का या हुक्मरान जमात ने किया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाज़र में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हालिया ज़िमनी इलेक्शन, जो पंजाब के इलेक्शन और KP के इलेक्शन में दिया है, तो उसकी जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड है वो हम सियासी लोग हैं, हल्के में रहते हैं, हमें उसको किसी और तरह से देखते हैं कि दो सूबों में इलेक्शन हो रहा हो और दो सूबों में इलेक्शन ना हो रहा हो, ऊपर में मरकज़ भी हुकूमत हो, तो अभी तो मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इलेक्शन का, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है। आप देखेंगे जो पिछले एक साल से मुल्क में इलेक्शन ही खेला जा रहा है। पहले कौमी असम्बली में उन्होंने इस्तीफ़े दिए, फिर पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन आ गए, तो हुकूमत तो उनकी थी पंजाब में और सूबे में KP के में, तो उनको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो ये उन्होंने दोनों हुकूमतें डिसॉल्व कर दी। उनका हुक्मरान जमात उनकी थी जी जी। उन्होंने सोचना, पहला तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जो हुकूमतें तोड़ी पंजाब की और KP की, उनकी वजूहात का जानना ज़रूरी है जी। वो तो सिर्फ एक बंदे की अना है जिसकी वजह से वो हुकूमतें तोड़ी गई। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मुल्क जो मुआशी तबार से मुश्किल में फंसा हुआ है, क्या ये इलेक्शन ही खेलता रहेगा? फिर दो सूबों में इलेक्शन हो रहा है, ऊपर मरकज़ की हुकूमत मौजूद है, दो सूबों में हुकूमत मौजूद है, डिलिमिटेशन हो रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि दो सूबों में किसी और डिलिमिटेशन के तहत इलेक्शन हो और दो सूबों में नई डिलिमिटेशन के तहत इलेक्शन हो और फिर मरकज़ भी ऊपर मौजूद हो? तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो इमरान खान नियाज़ी अगर इलेक्शन होते हैं मरकज़ के होते हुए, दो सूबों में की हुकूमत होते हुए, क्या वो उन इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन के अगर वो जीत जाता है तो फिर कहते हैं ठीक है, अगर वो नहीं जीता तो फिर वो इलेक्शन को फिर तस्लीम, फिर नए इलेक्शन की तरफ वो जाना चाहेगा। लेकिन अगर उनको इलेक्शन का शौक है तो अवाम उसका बोझ क्यों उठाए? सरकारी मुलाजमीन की कटौती क्यों हो? ये मुल्क बोझ क्यों उठाए? उन्होंने हुकूमत तोड़ी है, दोनों बला वजह तोड़ी है। पंजाब और KP के में तो उन्हीं की हुकूमत थी ना जी। तो अब अगर उनको शौक है इलेक्शन में आने का, हम तैयार हैं, वो जितना अखराजात हैं वो PTI जमा करा दे। आपका कहने का मकसद यह है कि हम PTI उनका तो शौक पूरा कर देते हैं जी, और इंशाल्लाह 2-2.5 लीड से जीत के आएंगे। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं? मुझे अल्लाह ताला के जो मुस्लिम लीग नून है वो सोशल मीडिया की जमात नहीं है। PTI सोशल मीडिया की जमात है, वो इलेक्शन में जाती है सोशल मीडिया के जोर पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो कारकर्दगी की बुनियाद पे जाती है इलेक्शन में। हमारे पास तो इलेक्शन में जाने के लिए बहुत कुछ है। आप देख लेंगे मियां नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया M2 जब बना था तो उसकी 33 अरब लागत आई थी और जो पिछले साल उसकी आमदन है वो 40 अरब से ज्यादा है। और अगर अब उसकी वैल्यू जो मोटरवे M2 है उसकी निकाली जाए तो वो 4,000 अरब से ज्यादा की मालियत की है। और मैं आपको ये भी बता दूं
کہ موٹر وے M2 لاہور ٹو اسلام آباد کا جو سیکشن ہے وہ پاکستان کی حکومت نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. وہ کوریا کی کمپنی ڈائیو نے اس کو تعمیر کیا تھا اور ان کا 20-22 سال کا کنٹریکٹ تھا پاکستان حکومت کے ساتھ. وہ اپنی مشینری بھی چھوڑ کے گئے تھے جتنی وہ لے گئے تھے اس کو تعمیر کرنے کے لیے, اور ان کا ایک شیئر طے ہوا تھا حکومت پاکستان کے ساتھ کہ جو اس کا ٹول آپ اکٹھا کریں گے آپ اس کو وہ اس میں سے کچھ پرسنٹیج وہ لے کے گئے, کچھ حکومت پاکستان کو ملی. اب وہ ان کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا, وہ اپنے ملک میں چلے گئے. اب تو M2 حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. اور میں اس میں ایک بڑی آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کی شاید پہلی موٹر وے ہے جس میں میاں نواز شریف نے اس کا تقریباً 20% حصہ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, رن وے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اور ہر سال وہاں جنگی مشقیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے کہ وہ 100 سال آگے دیکھتا ہے. اور عمران خان آپ اس کا دیکھ لیں, لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھتا ہے اور ہجوم کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. عمران خان لوگوں کو ساتھ لے کے تو چل سکتا ہے لیکن اس میں وہ ڈیسیجن پاور نہیں ہے, وہ آنے والے وقت کا ویژن اس کے پاس نہیں ہے. ہم نے سی پیک بنایا, پاکستان کی دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے. اور میں ایک لاہور ٹو کراچی کا سیکشن ہے, میں اگر اس پہ بات کروں تو کتنا سفر کم ہوا. آپ صبح کو نکلتے ہیں, آپ کا کہنے کا مطلب ہے نون لیگ نے کافی کام کیا. نون لیگ نے تو ایک لمبی لسٹ ہے. عمران خان نے اپنے 3 سال کے دور حکومت میں کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا. جتنے بھی پاکستان میں میگا پروجیکٹ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف ان کو شروع کیا بلکہ ان کو مکمل بھی کیا. اور عمران خان صرف فوٹو سیشن کروانے کے لیے ان صوبوں پہ جاتا تھا. اس کے 3 سال اس کی حکومت ختم ہو گئی, 3.5 سال, لیکن وہ نواز شریف کے جو منصوبے تھے وہ ختم نہیں ہوئے, وہ ان کے فوٹو سیشن ہی کرتا رہا. تو یہ میرے قائد کا ویژن نہیں ہے کہ اس نے پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈالا. اور یہ عمران خان اس نے تو اپنا سارا وقت اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے نا وہ دبانے میں صرف کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو جیل میں بھیج دیا, بھیگنا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک باپ نے بیٹے سے تنہا نہیں لی تو اس کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا, جیل میں بھیج دیا. محترمہ مریم بی بی کو اس کے باپ کے سامنے اریسٹ کیا گیا. تو ایک باپ اور بیٹی کا حوصلہ دیکھیں, اور ہنستے مسکراتے جیل میں گئے. میاں شباشی صاحب بھی ہنستے مسکراتے جیل میں گئے, انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا. اور حمزہ شہباز وہ تو جو زمانہ طالب علم سے آپ دیکھیں کہ وہ جیل میں رہا ہے, ابھی اس نے 2.5 سال بے گناہ جیل کاٹی ہے. اور مجھے فخر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ جب بھی ان کے اوپر انہوں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے, اور جب وہ جیل میں جاتے تھے تو ہنستے مسکراتے جاتے تھے, جب تاریخوں پہ بھی آتے تھے تو ہنستے مسکراتے آتے تھے. بالکل. اس وقت خالد کریم صاحب جس طرح میاں رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاموں کا کمپیریزن ہونا چاہیے, کیونکہ اقتدار تو سب کے پاس ہی رہا ہے نا, پی ٹی آئی کے پاس بھی اقتدار رہا ہے, مسلم لیگ نون کے پاس بھی رہا ہے, تو کمپیریزن ہونا چاہیے کہ کس نے کتنا کام کیا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کہ تینوں ادوار کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور ان کا اگر آپ پی ٹی آئی کا جو 4.25 سال کا دور حکومت تھا اس کے ساتھ آپ موازنہ کریں تو سب واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ترقی اور خوشحالی ہے اب وہ نواز شریف صاحب کے دور میں آئی, اور پاکستان اقتصادی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہوا. اور دیکھیے پورے ملک کے اندر جس طرح اب یہاں بات جو ہے وہ موٹر ویز کی جا رہی تھی, یہ سب سے زیادہ موٹر وے کو اس لیے جانتے ہیں کہ ان کا جو حلقہ انتخاب ہے وہاں سے 2 موٹر ویز جو ہیں وہ وہاں سے گزرتی ہیں, اس لیے ان کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں زیادہ اندازہ ہے. اور پورے ملک کے اندر نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد ایک طرف موٹر ویز کا جال بچھایا گیا, اور اس کے ساتھ جو جب 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ تھی.
اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح دو بڑے سی مسئلے پیک، تھے، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ 2013 میں. لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی، اور دونوں کا خاتمہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ جس طرح پورا جو سی پیک کے تحت سب سے پہلا جو فیز تھا اس میں توانائی کے کارخانے لگائے گئے. اور نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں نون لیگ کا سابق دور حکومت جو تھا 2013 سے 2018 تک، اس میں 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ یہ بہت بڑا نیشنل کریڈٹ گریڈ ہے. میں جو ہے وہ شامل کی گئی. جبکہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا، پی ٹی آئی کے دور میں 1 میگا واٹ جو ہے نئی بجلی جو ہے وہ پیدا نہیں کی گئی. بلکہ ان کے ذمے جو کام تھا کہ جس طرح سی پیک کا جو تیسرا بڑا مرحلہ تھا ML1 کا، ML1 جو ہے وہ سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ تھا. اس میں 4 سال کے دوران 1 انچ جو ہے وہ پیش رفت نہ ہوئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ منصوبہ جس کی لاگت $7 ارب تھی وہ $10 ارب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ نقصان تو ملک کا ہوا نا، قوم کا نقصان ہے بہت. محمد بھائی میں اس میں تھوڑی سی بات وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سی پیک نے تو ملک کی تقریر بدلنی تھی. یہ اس کو سلک روٹ کہتے ہیں. تو عمران خان نے وہ تو ملک کو جس ایجنڈے پہ آیا تھا نا، وہ برباد کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا. تو کشمیر اس نے بیچ دیا. کتنے میں سودا کیا ہوگا اس نے اس جد و جہد کا. سی پیک کی طرف آ جائیں جی، اس نے سی پیک کو سست کیا تھا اور اس نے اپنے بجٹ میں 600 ارب روپے رکھے تھے. اگر اس کی لاگت کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو 186 سال میں اس پر مکمل ہونا تھا. اللہ نہ کرے ایسا. میں بالکل سی پیک تو گیم اگر آپ بھائی ہیں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کر لیں. تو انہوں نے توانائی کے بحران کی بات کی. جی. جب سے پاکستان بنا ہے 17,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں آئی تھی. جی. تو میاں نواز شریف صاحب نے جب آئے تو اس وقت آپ کو جانتے ہیں کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. بالکل. لیکن میاں نواز شریف نے دن رات ایک کر کے جی 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں دیا گیا. بالکل اور یہ وہ 3-4 ایسے پاور پلانٹ ہیں جو دنیا کی سب سے سستی ترین جس میں بکی ہے. جی بالکل. میں اسی پوائنٹ پر سب سے سستی ترین بجلی جو ہے نا وہ مہیا کر رہے ہیں. جی جی میں آپ کو نا اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو معیشت کے ساتھ کیا، اب پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی. اور ابھی ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے ٹائم، امریکی جریدہ جو ٹائم ہے اس کی، اور اس میں جو ان کی اس تازہ شمارے میں ٹائٹل سٹوری ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. اور اس جریدے نے واضح طور پر کلیئر کٹ اپنی ٹائٹل سٹوری دی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اور معیشت کی جو تباہی کا آغاز ہوا وہ ان کے دور حکومت میں ہوا. اور اس میں یہ بھی مثال ان کی طرف دی کہ ان کی جریدے کی طرف سے دی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں، ان کی حکومت میں کوئی وزیر خزانہ جو ہے وہ ٹک ہی نہیں سکا. اور ان کے دور میں اس معاشی بحران کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے سوشل سیکٹر کے اندر اور جو ڈیولپمنٹ کا جو سیکٹر تھا اس کے اندر جو بجٹ تھا، اخراجات تھے، ان میں بھی جو ہے وہ کمی کر دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں آپ کو پورے پاکستان کے اندر ایک میگا پروجیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں یہ بالکل خالد کریم صاحب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. سجاد صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے کہ دیکھیں بات کمپیریزن تو کاموں پر ہونا چاہیے. اقتدار سب کے پاس رہا، نون کے پاس رہا، پی ٹی آئی کے پاس اگر 3.5 سال سے زائد کی حکومت رہی تو وہ اپنے کام بتائیں. صرف انتقامی کارروائیاں یا الزامات تو نہیں ہونے چاہیے. آپ درست کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان میں نا ڈیموکریسی کی ایک نیچرل فلو میں ڈیموکریسی ہو نا تو پھر یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہو تو آپ کی معیشت آگے جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ 4 سال ایک اچھا بوم آتا ہے معیشت میں، اگلے 4 سال ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں، تجربے کیے جاتے ہیں کہ اب کس کو لانچ کرنا، اب کس کو لانچ کرنا، اب کس کو لانچ. تو انفارچونیٹلی یہ جو عمران خان صاحب کا پروجیکٹ تھا اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. وہ جو کنٹینیوٹی تھی ڈیموکریسی کی اس کو بھی اس نے زمین بوس کر دیا، اور جو اکانومی اوپر کو جا رہی تھی 8 سال کی ایک سسٹین ڈیموکریسی کے نتیجے میں وہ بھی گڑے میں گر گئی.
اس میں عمران خان سے زیادہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو ڈیولپ کیا اور عمران خان کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا. عمران خان کے پاس اکنامک ویژن کیا تھا؟ وہ جو باتیں کرتا تھا اپنے منشور میں کہ میں 100 دنوں میں یہ تبدیلی کر دوں گا، اتنی نوکریاں دے دوں گا، اتنے گھر بنا دوں گا. آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس جب وہ پاور میں آیا تو اس نے خود کہا بالکل سجاد صاحب، کہ آپ کا ہمارے کہنے- پاس ایجنڈا ہی نہیں بالکل، تھا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان باتیں بہت کرتے رہے لیکن جو 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا وہ کہاں پر؟ وہ ہو ہی نہیں سکا کیونکہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں نا، جی جی ہم انفارچونیٹلی ابھی تک ایک بارونگ اکانومی ہے. ہم ادھار لیتے ہیں، اس سے اپنا وقت گزارتے ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ لیکن 2018 میں کافی بہتر حالات ہو گئے تھے پاکستان میں. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مجھے اجازت دیں عمر بھائی. انہوں نے اجازت پہلے دے دو. جی جی میاں صاحب. میں کہا کہ ہماری اکانومی بارہویں ہے. اچھا اچھا اچھا. جو بھی پاکستان میں حکومت آئی، جس پارٹی کی بھی آئی، اس کو بوجھ اٹھانا پڑا پہلی حکومتوں کا. میں یہ سب ایگری کروں. میں اس کے بعد آ رہا ہوں کیونکہ ابھی سجاد صاحب سے بات کر کے پھر احمد سے کر کے پھر میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. جی جی سجاد صاحب. تو جب آپ قرضہ لے کر اپنی معیشت چلاتے ہیں اور جب آپ اپنی انڈسٹری، اپنی پیداوار، اپنی گروتھ کی طرف توجہ نہیں دیتے. دیکھیں ہمارے پاس 4-5 پوٹینشیلز ہیں. ایک تو ہماری انڈسٹری ہے، دوسرا ایگریکلچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہے دنیا کے ساتھ ہماری جی جی وہ ہے، اور اس کے علاوہ ٹورزم ہے. ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو بعض اوقات جب کرائسس آتا ہے نا، جب مثلا آج کل کیا ہے، جی جی آج کل یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز کا ایشو ہے، اس کے نتیجے میں آپ انرجی نہیں خرید سکتے، پیٹرولیم نہیں خرید سکتے. اس کے نتیجے میں آپ کی انڈسٹری جو ہے آدھی جو ہے وہ بند ہے. اب ایک ایفرٹ کر کے یہ گورنمنٹ اگر اس کو کھڑا کرے گی اور آگے پھر کوئی پولیٹیکل کرائسس آ جائے گا، وہ تو ساری کوشش بیکار چلی جائے گی نا. بات یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوتا اور حکومتوں کا تسلسل نہیں ہوتا، اور یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے، ہر 3 سال کے بعد نیا الیکشن کرواؤ، یہ کر دوں گا. جیسے عمران خان نے، جب سے عمران خان کی سیاست شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیں دھرنوں سے لے کر اب تک یہ ملک جو ہے یہ ایک طرح سے اپ ہیولز کا شکار ہے. اور وہ جو آپ درست کہہ رہے ہیں، میاں نواز شریف نے اکانومی کو ایک درست سمت میں بہتر حالت میں لے کر گئے تھے، تو وہ کیسے وہ سارا کام جو ہے وہ سپوائل ہوا. آج بھی جو ایفرٹ ہو رہی ہے ایک مشکل ترین وقت میں اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے، آج جیسے دوست ملکوں نے، سعودی عرب نے $2 ارب کا کل وعدہ کیا ہے، UAE سے بات ہو رہی ہے، چائنا نے $2 ارب دیے ہیں. ابھی IMF کے پیسے نہیں آئے، اس کے باوجود ہم سسٹین کر رہے ہیں. تو اگر یہ ایفرٹ کر کے، اتنی محنت کر کے یہ حکومت اوپر لے کر آ رہی ہے اکانومی کو، اور اب کسی نہ کسی فیصلے کے نتیجے میں اور ڈی سٹیبلائزیشن دوبارہ ہوتی ہے، تو وہ تو ساری ایفرٹ جی بالکل بالکل. احمد کیا کہیں گے اس وقت جس طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ تسلسل ایک تو چاہیے ہوتا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے پروجیکٹس کو مکمل کیا تھا. سب سے پہلے تو آج کی صبح بڑی پیاری لگ رہی ہے کیونکہ شاید آج پینل بڑا مزے کا یہاں پہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تسلسل تھا وہ، اگر جس طرح سجاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ڈیموکریسی جو 8 سال کا تسلسل تھا وہ اگر برقرار رہتا تو شاید آج پاکستان جنوبی ایشیا میں ایک بہتر مقام کے اوپر ہوتا، کیونکہ تب سٹاک ایکسچینج بہت بہتر تھی، انفراسٹرکچر بہت بہتر تھا اور کام ہو رہا تھا، یونیورسٹیز بن رہی تھیں، ہاسپٹل بن رہے تھے، ایک ریل پل تھی، اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی، لوگ خط قربت سے اونچے درجے پر جا رہے تھے، بہتر ہو رہے تھے ان کے. تو میں اس وقت جو ہلچل ہے جو پاکستان کی جو سیاسی پوزیشن میں، اس کے اوپر میں کچھ موضوعات یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ٹھوس وجہ یہ بتا دی جائے، پوچھ کے ان سے جن کو جلدی ہے الیکشن کی، کہ اسمبلی چلتی چلائی جو اسمبلی تھی اس کو توڑنے کی وجہ کیا تھی. کوئی ایک عذر بتا دیں، کوئی اعتراض بتا دیں اس بات کے اوپر کہ کیوں آپ نے وہ توڑی. الیکشن کروانے کی بھی اب جلدی رہے. ہاں جی، الیکشن ہونا چاہیے، یہ ایک جمہوریت کا ایک پروسیس ہے. آئین جو الیکشن کا طریقہ کار کہتا ہے اور جو ٹائم جو اس کو وہ پیریڈ کو کہتا ہے اس کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے. لیکن آئین دستور اس میں یہ بھی پوچھتا ہے کہ اسمبلی جب وہ کسی کی خواہش پر توڑی جا رہی ہے یا کہ جو اسمبلی ہے وہ ایک طریقہ کار کے تحت توڑی جا رہی ہے. اور ایک نان الیکٹیو شخص نے جو ممبر نہیں تھا اس اسمبلی کا، جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو نہیں تھا، اس نے اپنی ذاتی یا نا کی خاطر ایک چلتی چلائی اسمبلی کو اس کو توڑ دیا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ان سے بیٹھ کر یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی اعتراض بتا دیں. اور پھر اس کے علاوہ 5 سال اسمبلی کی مدت تھی, اس کو پوری کرنے دیتے. ہمیشہ ہوتا تو یہ ہے کہ اپوزیشن کوشش کرتی ہے اسمبلی توڑنے کی یا حکومت بنانے کی. یہ تو خود حکومت یہ حکومت خود, یعنی کہ خود آپ گھوڑے میں بیٹھے سواری کر رہے ہیں, خود آپ نیچے خود کو گرا رہے ہیں. تو یہ اس بات کے میں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ سمجھ نہیں, شاید ان کو اس بات کا غصہ تھا جو اپریل رمضان میں ان کو ان کی نشستیں اتارا گیا پرائم منسٹر کی, شاید اس کا انہوں نے غصہ لیا کہ جب میں نہیں ہوں تو کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا ہے اگر محترم خان صاحب نہیں کسی درجے پر فائز. تو ایک اور چیز عمر صاحب میں آپ کی موجودگی میں یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 12 کروڑ کے صوبے کی عوام کی توہین نہیں تھی؟ یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر, ان ووٹر سپورٹر کے اوپر, کہ جنہوں نے آپ کو الیکشن میں ووٹ دیے اور ووٹ دے کر آپ کو اسمبلی میں بٹھا دیا؟ تو کیا یہ ان کی توہین نہیں تھی کہ آپ نے ان کے جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین کی اور آپ نے جو ہے ان کو پس زندان پھینک دیا ان کے ووٹوں کو اور کہا کہ الیکشن کروا دے؟ اور پھر اس کے علاوہ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال ہے کہ جس طرح آپ بے چین ہیں پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے, آپ خیبر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ پختونخوا کا نام کیوں نہیں لیتے کہ ہم وہاں پر بھی الیکشن چاہتے ہیں؟ دونوں صوبوں کی آپ اکٹھی بات کیوں نہیں کر رہے؟ جو آپ کے ترجمان ہیں وہ بھی 2 صوبوں کی اکٹھی بات نہیں کر رہے, صرف آپ کو پنجاب میں الیکشن کروانے کی جلدی ہے, آپ کے پی کے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اور وہاں پر اگر کاموں کی بات کریں تو وہاں پر 10 سال حکومت مسلسل آپ کی ایک تسلسل کے ساتھ خیبر میں آپ کی حکومت رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2 ٹرینیور میں, ہاں بالکل کہ 2 ٹرینیور رہے ہیں, آپ اپنے کام بتائیں. ہاں جی, 2 ٹرینیور میں خیبر کا آپ نے جو حشر نشر کیا ہے, اس لیے آپ ڈرتے ہیں کہ وہاں پر آپ الیکشن میں جائیں گے تو لوگ آپ کو مینڈیٹ نہیں دیں گے. بالکل احمد آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کاموں سے ہی بات ہونی چاہیے. بالکل میاں صاحب جس طریقے سے بات کریں کہ کاموں سے بات ہونی چاہیے کہ کام کیا کیا, کمپیریزن ہونا چاہیے. اب تو حکومت پی ٹی آئی کے پاس بھی رہی ہے, نون لیگ کے پاس بھی رہی ہے. آپ تو جس طریقے سے اپنی لسٹ بھی بتا رہے ہیں, پچھلے دنوں آپ نے پریس کانفرنس بھی ایک کی تھی اور پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو کیا کہیں گے کمپیریزن کرنا اور مثبت انداز میں آگے بڑھنا چاہیے؟ پہلے تو میں ملائی صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا کہ میں تو عمران خان یا پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت ہی نہیں مانتا. یا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ وہ عمران خان تو ایک فسطائیت کا نشان ہے, اور وہ اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم نہیں بنا تھا, اس کو لایا گیا تھا, اور آئین میں ایک واضح طریقہ کار موجود ہے جس کے تحت وہ جیسے جو اس کو لے کے آئے تھے. یہ سب میں کاموں پہ بات کر رہا ہوں کہ کام بتائیں نا کہ جس طرح کمپیریزن پر بات کریں. چلو میں اس پہ کیونکہ آپ تو ایک عوامی ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں شیخ فیروز والا سے, وہ میں شیخ پورہ میں ذرا اس کی ذرا ان کی بات یا بڑائی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں. آئین میں ایک طریقہ کار موجود تھا. جب عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جو اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا تھا اور آج تک عمل پیرا ہے, تو جو ملک کی جمہوریت پسند جماعتیں تھیں ان کے لیے آپشن 2 تھے کہ یا وہ اپنی سیاست بچا لیتے یا ریاست بچا لیتے. تو ریاست ضروری ہے, سیاست ضروری نہیں ہے. ایک آئینی طریقے کے تحت اس کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی, لیکن عمران خان وہ آئین اور قانون کو اپنی لونڈی سمجھتا ہے. جو آئین کے ساتھ ان دنوں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ بتائیں کہ وہ آرٹیکل 6 ان پہ نہیں لگتا. جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا, جو عمران خان نے کیا یا جو اسپیکر نے کیا, جب ان کو اتارا گیا تو عمران خان وہ کھلاڑی ہے جو کہتا ہے کہ میں کھلاڑی ہوں, لیکن وہ ملک کی معیشت کے ساتھ بھی کھیل گیا ہے اور ان کے ساتھ بھی کھیل گیا ہے, ان کو اندھا کر گیا جو اس کو لے کے آئے تھے. تو اقتدار میں رہنا اس کا پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ تھا. اب بات آگی کارکردگی کی, میری آپ نے شیخ پورہ کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں اس میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر تعلیم بھی ہیں, میرے ایم این اے بھی ہیں, اور انتہائی زیرک سیاستدان ہیں. تو جب میں بات کروں گا تو میں بہت پہلے بات کروں گا کہ پاکستان کا وہ واحد سیاستدان ہے جس کا 90 دن کا ریمانڈ یکمشت دیا گیا, اور انہوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا اور اپنی جیل بھی کاٹی. 90 دن کا مسلسل ریمانڈ کاٹا ہے انہوں نے. پاکستان میں اس سے پہلے کوئی سیاستدان نہیں ہے جس نے 90 دن کا مسلسل ریمانڈ کاٹا ہو. اپنی سزا پوری کی, اور اسی وجہ سے جو ان کا اپنی ضلع کی عوام کے ساتھ پیار, محبت اور خدمت کا رشتہ ہے, تو جب بھی عوام کو انہوں نے آواز دیا,
انہوں نے لبیک کہا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, ضمنی الیکشن, جی تو پی پی 139 پنجاب حکومت پوری کی پوری, ان کے منسٹر جو کے پی کے جی اور پنجاب کے مرکز کے جو سابق ایکس منسٹر تھے, جی وہ سارے ادھر کمپین کرتے رہے. جی عمران خان نے خود جلسہ کیا, جی اور ہم نے عمران خان کے جلسے, جب اس نے جلسہ کیا تو اسی وقت رانا تنویر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل ہم اسی گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے. جی تو ہم نے ادھر ایک دن کے نوٹس پہ جلسہ کیا تھا. کاموں کی بات میں کاموں کی بات کی آ رہا ہوں نا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے حلقے میں کیسے کام کرتے ہیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایک دن کے نوٹس پہ ہم نے جلسہ کیا اگلے دن, اور عمران خان سے 3 گنا بڑا جلسہ ہم نے کیا. جی اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ رانا تنویر صاحب کی محنت, جو عوام کے ساتھ ان کا خدمت کا رشتہ ہے, کمٹمنٹ ہے, اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ہر گاؤں میں, ہر لوکیلٹی میں اور ہر گلی میں جی وہ محنت کرتے ہیں. جی رانا تنویر صاحب نے اپنے حلقے میں سوئی گیس کا جال بچھایا, جی انہوں نے فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنائی, جی اور وہ لا کے جو ان کی لوکیلٹی کے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ لاہور ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ہم دبئی جاتے ہیں, اتنا مشکل تھا ان کے لیے لاہور آنا, اب وہ اپنے آپ کو لاہور کا حصہ سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. میں خالد قیوم صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. خالد قیوم صاحب, کل جو چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا, ان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اگر عمران خان ہار گیا تو پھر وہ رونا شروع کر دے گا. دیکھیے اس وقت عمر صاحب اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کمی ہونے کی بجائے وہ اضافے کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں تمام محب وطن پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو تناؤ ہے, جو سیاسی کشیدگی ہے اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے, اس میں کمی ہونی چاہیے اور اس میں ٹھہراؤ آنا چاہیے. اور اس صورتحال میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج جو ہے پھر کوئی نہیں مانے گا, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے ہوگا آگے چل کر کہ پھر ایک نئی سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بڑھے گی, اور اس سے نتائج نہ ماننے کی قیمت جو ہے وہ ہم پہلے بھی ادا کر چکے ہیں. 1970 کے الیکشن میں بھی پاکستان نے ایک بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کی, اور اس کے ساتھ 77 کے انتخابات میں بھی جو ہے وہ نتائج نہ ماننے پر پاکستان ایک بڑی قیمت جو ہے ہم ادا کر چکے ہیں. اور دوسرا اس سے آگے ایک اور جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب پورے ملک کے اندر صرف 2 صوبوں کے اندر 2 صوبائی اسمبلیوں کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہوں گے, تو اس سے پھر جو اگلے عام انتخابات ہوں گے اس پر ان کا کیا اثر پڑے گا, اور اس سے کیا تباہی آئے گی, اور اس سے کتنا فساد جو ہے وہ پیدا ہوگا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو معیشت ہے اس وقت بڑی کمزور معیشت ہے اور بڑی دباؤ کا شکار ہے ہماری جو معیشت ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ انتخابات جو ہیں وہ خودکش جو ہیں وہ حملے کی حیثیت رکھیں گے, اور ہماری معیشت جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور اس کی نشاندہی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب اپنی حالیہ لندن میں ایک پریس کانفرنس میں بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ اس سے پھر ہماری جو معیشت ہے اس پر کیا اثرات پڑیں گے, اور جو سیاسی تناؤ ہے وہ کس حد تک ہوگا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ماحول ہے, جو سیاسی صورتحال ہے, وہ انتخابات کے لیے سازگار نہیں ہے. بالکل, جس طرح سجاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں پھر تھوڑے عرصے بعد پتہ چلے گا وفاق کے الیکشن ہو رہے ہیں, پیسے لگ رہے ہیں اس پہ. تو یہی اصل آرگومنٹ تھا جو کہ سنا نہیں گیا سپریم کورٹ میں. گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ اٹارنی جنرل اور جو مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے وکیل تھے وہ یہ آرگومنٹ رکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے آئین میں وہ سکیم ہی نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں ایک ہی سکیم ہے کہ آپ کے وفاق میں بھی نگران گورنمنٹ ہو اور صوبوں میں بھی نگران حکومتیں ہوں اور الیکشن ایک ساتھ کروائے جائیں.
یہ بالکل نہیں ہے آپ کے آئین میں کہیں پہ بھی یہ گیپ ہے باقاعدہ کہ اگر صوبوں کے الیکشن پہلے ہو جائیں اور صوبوں میں چیف ایگزیکٹو پولیٹیکل آ جائیں پولیٹیکل پارٹیوں کے، اسی میں ایڈ کر لیں، اسی میں ایڈ کر لیں کہ وہ جو مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر الیکشن عمران ہو جاتے ہیں اور عمران خان ہار جائے گا تو پھر تو وہ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلا ہم یہ پروجیکشن بناتے ہیں کہ اگر وہ جیت بھی جاتا ہے اور 2 وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، 6 مہینے کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا، تو یہ دونوں وزیر اعلیٰ انفلوئنس نہیں کریں گے قومی اسمبلی کے الیکشن پہ، اور اس کو کون مانے گا؟ اور اگر یہ ہار جاتا ہے فار دیٹ میٹر تو ابھی سے یہ ایک ایسی مطلب ایک نیگیٹو کیمپین شروع کرے گا میں نہ مانوں والی جو کہ آپ کے قومی اسمبلی کے الیکشنز کو بھی افیکٹ کرے گی. تو بیسیکلی یہ عمران خان کی سیاست جو ہے نا، اس کا ٹوٹل نسخہ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائزیشن ہے. اگر اس کو اقتدار نہیں ملتا، اگر ان کو اقتدار نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے عمران خان نے کیا تھا، جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اتحادی جو ہیں وہ مل کے میری حکومت الٹانے لگے ہیں، تو اس نے IMF کا معاہدہ توڑ دیا تھا اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا. جب پیٹرول کی قیمتوں میں اتنی 10 روپے یا 15 روپے کی سسٹین رکھی، وہ بڑھانی تھی، معاہدہ بھی ان کا جو معاہدہ تھا. اب مجھے یہ بتائیں، آج کی یہ گورنمنٹ پیٹرول کی قیمتوں میں 50 روپے کمی کر کے اسمبلیاں توڑ دیتی ہے تو لوگوں میں تو واہ واہ ہو جائے گی نا، لیکن ملک گڑے میں گر جائے گا اور یہ الیکشن بھی میں بھی جیت جائیں یہ لوگوں کو ریلیف دینے کے بعد، لیکن آپ کی اکانومی تو نہیں بچے گی نا. ریاست کو تو بہت شدید جھٹکا. تو ریاست کو چلانا ایک بہت نازک ایک طرز حکمرانی ہوتا ہے. اس کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دینا وہ تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے. گھر چلانا ہو نا، ہم آپس میں بیٹھے اگر دیکھ رہے ہیں گھر بھی چلانا ہو، ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بڑا مینج کرنا پڑتا ہے. یہ پھر آپ بالکل ٹھیک کریں، ملک چلانا، یہ ملک چلانا ہے اور ملک کی سالمیت ہے. 22 کروڑ لوگوں کی پیٹ روٹی کا معاملہ ہے. آپ کی سیکیورٹی کے مطلب اخراجات ہیں. آپ نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کریں دشمن ممالک تو آپ کا یہ جو سری لنکا کی بات عمران خان بار بار کرتے ہیں، سری لنکا کی طرف تو لے کر خود جانا چاہ رہے ہیں اور یہ خود چاہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تاکہ وہ سیویئر کے طور پہ آئیں اور کہا جائے کہ جی اس نے ملک بچا لیا. یار سب سے بڑی بات، عاطف میاں کو یہ اپنا فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پر لے کر آنا چاہ رہے تھے جو کہ پھر نہیں لگا سکے. کل ان کا ایک انٹرویو آیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کی سب سے بڑی تباہی اس کی بنیاد عمران خان نے رکھی ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ معیشت ابھی تک نہیں سنبھل سکی ان ساری کوششوں کے باوجود. تو میرا کہنے کا مطلب اگر اس کو سٹریم لائن کرتے ہیں، اپنی پاپولیرٹی کی قیمت پہ گورنمنٹ جو ہے ایفرٹس کر رہی ہے، کل کلاں پھر اس کو کسی ایڈونچر کی نظر کر دیا جائے گا. جو میں نے پہلے بات کی تھی، جب تک آپ کے کنٹینیوٹی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ کے الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے اور یہ جو سائیکل ہے ڈیموکریسی کا یہ صحیح نہیں چلے گا، ڈی سٹیبلائزیشن نہیں رکے گی، آپ کبھی بھی اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. احمد، اس وقت جو بات کریں جس طریقے سے ساری اس پوائنٹ پر تو سبھی متفق ہے کہ معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے، معاشی بحران کا ہمیں سامنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں وہ پچھلے ان کے دور میں اپوزیشن لیڈر تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا، اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کہی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس کے اوپر معیشت کے اوپر کرتے ہیں. اس وقت ان کے اس سٹیٹمنٹ کو ان کی کمزوری سمجھا گیا اور جمہوریت کی، پارلیمان کی روایت کی توہین کی گئی. ان کو نہیں بٹھایا گیا ان چیزوں کے اوپر کہ آئیں ہم بیٹھ کے قوم کا سوچتے ہیں. آج پھر جب پرائم منسٹر جب وہ بنتے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بنتے ہیں، تو آج پھر وہ پہلی تقریر میں اسمبلی کے فلور پر یہ کہتے ہیں کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. آج ایک نیشنل گورنمنٹ ہے، آئیں بیٹھ کر خان صاحب آپ کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، ایک گرینڈ ڈائلاگ کرتے ہیں اکانومی کے اوپر اور ملکی جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، اگر کوئی کرنا ہی نہ چاہے پھر آپ اس کو زبردستی تو نہیں کہیں لا کر بٹھا سکتے. اور اس شخص کے اوپر اس شخص کی کیسے اس کی کوئی گارنٹی دے کہ وہ بات کو سمجھے گے یا تسلیم کریں گے جنہوں نے جس سے جو وعدہ کیا وہ توڑ دیا. کیا یہ آسان تھا کہ IMF کے ساتھ آپ وعدہ کر دیں؟ وہ ریاست کے وعدے ہوتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ تھا جو آپ نے سائن کیا اسٹیٹ کا IMF کے ساتھ، اس کو آرام سے توڑ دیا. کس کی توہین ہوئی؟ کیا ریاست نے پوچھا آج تک ان سے؟ یہ بات ان سے پوچھنی چاہیے اور ان کو آئین اور قانون کے سرکل میں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ ریاست کے پاس وسائل ہیں، ریاست طاقتور ہے. وہ کیوں
उस जब शख्स वारंट को गिरफ्तारी लेकर जाते हैं जमान पार्क तो आपके नहीं, सामने यानी क्या ये- हुआ था? ये रियासत कमजोर नहीं है, ये उनका गुमान है इस बात के ऊपर कि वो शायद रियासत को ललकारें। कितनी देर तक वो यहाँ इस तरह करते रहेंगे? उसके बाद आगे चले, बाहर निकले सड़क के ऊपर। ये कोई धींगा बुझती गली मोहल्ले की सियासत है कि भैया बाहर निकल के आकर मुल्कों के ऊपर साजिश के इल्जाम लगा देते हैं। किसी मुल्क को, किसी शख्स की इज्जत को आपने नहीं बचाया, सबको तार तार कर दिया सिर्फ अपनी सियासत की खातिर। तो हमारी ये गुजारिश है, मैं ये समझता हूं कि कुछ वक्त होता है सियासत का, ज्यादा वक्त होता है रियासत का। सियासत आपको मनसब पर बैठाती है, रियासत आपको जो है वो इज्जत देती है, और रियासत, दस्तूर भी रियासत के ताबे है, और आप सब, हम सब रियासत के ताबे। रियासत रहेगी तो हम सब रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल इस मुल्क के साथ ज्यादती है, इस कौम के साथ भी ज्यादती है। लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो इनको पूछेगा? कोई तो हो ना, कोई शख्स तो हो जो इनका ट्रायल करे, जो इनसे ये चीजें सारी पूछे। अगर इनसे कोई नहीं पूछेगा तो ये नाकाबिले तलाफी नुकसान होता रहेगा। और जहां तक सवाल है मरियम बीबी का, जो उन्होंने कल वकला से, कन्वेंशन से बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि वकला कानून के जामन है, वो मुहाफिज हैं, वो आइन की तशरीह के साथ खड़े रहते हैं। और वकला का जो किरदार है इस मुल्क की जमहूरियत में और आमरीत के सामने खड़े होने का और मुल्क बनाने में और उसको चलाने में, वो बड़ा अहम किरदार रहा है। तो इसलिए इस वक्त जो सियासी पार्टीज को जो वकला की जरूरत भी है, तो वो समझते हैं कि हमें आइन और कानून के लिए उनकी जरूरत है। और मैं यहाँ ये खास बात जरूर आपकी मौजूदगी में ये करना चाहूंगा, जैसे हमारे एक बड़े दानिशवर बैठे हैं यहाँ पैनल में, कि मुकन्ना सबसे अजीम है, मुकन्ना को इज्जत दे। देखें जो 342 मेंबर वहां पे बैठे हैं कौमी असेंबली, पूरी कौम की तर्जमानी कर रहे हैं। मुझे अवाम को रिप्रेजेंट, बिल्कुल अवाम को रिप्रेजेंट, एक जुमला इसके ऊपर, सिर्फ अफसोस इस बात के ऊपर है, जो मुकन्ना की इज्जत आइन कानून ने दी है, जो उनको मिलनी चाहिए थी पार्लियामेंट को, वो आज तक इज्जत नहीं दी गई। जी जी। अच्छा मियां साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो उस साथ ही उनका कहना है कि इमरान खान जो है वो हमेशा धांधली का शोर मचा देता है, कभी रोना शुरू कर देता है, अगर वो खुद जीतता है तो वो नताइज तस्लीम किए जाते हैं, वरना वो मैं ना मानू वाली बात होती है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन के नताइज तभी मानता है कि जब उसको हुकूमत मिले। वो चाहता है कि मुझे हुकूमत मिले, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन ग्राउंड बिल्कुल खाली हो, अपोजिशन ना हो, सारे जेल के अंदर हों। तो नताइज का तस्लीम करना, अगर वो सियासी समझ बूझ रखता है, जो वो नहीं रखता, तो वो कभी भी ये पंजाब हुकूमत और KPK की हुकूमत नहीं तोड़ता, असम्बलियों से रिज़ाइन नहीं करता। उसको अवाम ने मैंडेट दिया था 5 साल का, अवाम ने नहीं दिया, चलो किसी ने भी दे दिया, लेकिन जो MNA आए वो उनको मैंडेट चलो मिल गया 5 साल का, तो ये 5 साल पूरे करता, अपोजिशन में रह गए। एक जो आईनी तरीके के तहत उसको हटाया गया था ना जी, तहरीक अदम इत्तेमाद लाई गई, उसको उनको कबूल करता, लेकिन उस बजाय उसने कि मुल्क का फायदा सोचा, उसने दोबारा वो सियासत शुरू कर दी जो बात तहजीबी की थी, बदतमीजी की थी। और जो जमान पार्क में हुआ, एक अदालती समन गया है ना, तो पेश होता, क्या वो कानून उसके ताबे है? उस वक्त तो इमरान खान साहब कहते हैं जेल भरो तहरीक का जिक्र कर रहे थे कि जेल भरे। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। जेल भरो तहरीक की अगर बात करें तो जेल भरो तहरीक तब कामयाब होती है जब उसको अवाम की ताईद हासिल होती है। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत था, पंजाब हुकूमत ने तो तालिब इल्मों को लैपटॉप दिए थे, उनके स्कॉलरशिप लगाए थे ताकि वो पढ़ें और मुफ्त तरक्की करे। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि उन तालिब इल्मों को वरगला के उनके हाथों में पेट्रोल बम पकड़ा दिए, उनके हाथों में गलीलें पकड़ा दी, असला पकड़ा दिया, दहशत गर्द वहाँ आ गए। तो क्या इमरान खान आइन को अपने नीचे समझता है? आइन अपना रास्ता बनाता है। मैं मराई साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि रियासत कमज़ोर नहीं है जी, लेकिन रास्ता बनाएगी। और जो इसने मुल्क के साथ तबाही की है, आप जो इसने माशी फैसले किए हैं, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना से पहले इमरान खान ने एक टीम कलर की जी, या एक उन्होंने वो बनाया, टाइगर फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान की जो मईशत है जी, उसको बर्बाद करने में पिछली हुकूमत का क्या हाथ है। ठीक, तो उसमें सारे मालियाती इदारे, इंक्वायरी कमीशन दिया, इंक्वायरी करवाई दिया था, और ISI, FIA, सारे माल स्टॉक एक्सचेंज सारे उन्होंने डाल दिया, अपनी हुकूमत उसकी थी जी। तो उस जो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट जो है ना अभी वो सामने आनी चाहिए। तो उस इंक्वायरी कमीशन
آپ کے مطابق عمران خان کے پاس نہیں، وہ حکومت کے اس وقت حکومت نے بنائی تھی، جی تو اس حکومت کی رپورٹ یہ تھی جی کہ جناب کرونا کے آنے سے پہلے جو آپ نے بر وقت معاشی فیصلے نہیں کیے، معیشت اس کی وجہ سے ڈوبی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لیڈر تو 200 سال آگے کی سوچتا ہے. عمران خان نے جو بات کہی اس کے نے پوری نہیں کی، اس نے یو ٹرن لیا. آپ نے بات کی تھی کہ گھر کو بھی بڑا سنبھال کے چلانا پڑتا ہے. گھر چلانا مینج اگر آپ کے گھر کے افراد نے، آپ سربراہ ہیں، تو آپ صبح ان کو ایک بات کریں گے ہم نے یہ کرنا ہے، شام کو کہیں ہم نے یہ وہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اگلی صبح کوئی اور کر دیں. ایک ہفتے تک تو وہ برداشت کریں گے، اس کے بعد جو حشر آپ کا کریں گے نا وہ آپ کو بھی بہتر اعتماد نہیں کریں. ٹھیک ہے. اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جو بھی فیصلہ، معاشی فیصلہ دیا، اگلے دن اس نے کہا یہ میری غلطی ہے. اس نے قومی اسمبلی سے ریزائن کیا، بعد میں اس نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے. اس نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، بعد میں اس نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے. اس نے کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، بعد میں اس نے کہا کہ امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اس میں میاں نواز شریف شامل ہے، میاں شہباز شریف شامل ہے، جنرل باجوہ شامل ہے، محسن نقوی شامل ہے. ہر بات پہ یو ٹرن لیتا ہے. اور پھر اس نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑ دی. پھر اس نے اس پہ بھی کہا جی کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑنا میری غلطی تھی. تو عمران خان نیازی غلطیاں آپ کریں اور خمیازہ قوم بھگتے، جی یہ نہیں ہو بالکل، سکتا. بالکل، یہ خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. بالکل. خالد قیوم صاحب، جو ابھی میاں صاحب بات کریں جس طریقے سے کہ یو ٹرن نہیں لینے چاہیے، پھر کھڑا ہونا چاہیے اپنے فیصلوں پہ لیڈرز کو. دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی ساری جو سیاست ہے، اور خاص طور پر پچھلے 4.25 سال کے دوران جب ان کی حکومت تھی، تو آپ کو ان کے تمام فیصلوں پر یو ٹرن ہی نظر آئیں گے، اور کوئی ایسا فیصلہ پائیدار جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے آپ کو نظر نہیں آئے گا. جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں تینوں ادوار میں آپ کو ایک ترقی اور خوشحالی نظر آتی ہے، موٹر ویز کا جال جو ہے وہ بچھایا گیا وہ نظر آتا ہے. ایک کام ان کے ذمہ بھی تھا، جب موٹر ویز جو ہیں وہ بن گئیں، تعمیر ہو گئیں، تو پنجاب کے اندر ایک کام جو تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ذمہ بھی تھا کہ جن علاقوں سے موٹر ویز گزرتی ہیں ان کو دور دراز کے اضلاع کے ساتھ ملانے کے لیے وہاں ایک روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ بھی بنایا جانا تھا. لیکن پورے صوبے کے اندر، پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں، ایک بھی جو ہے موٹر وے کو ملانے والا جو سڑک ہے وہ تعمیر نہیں کی گئی. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تو ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں سب سے زیادہ جو انویسٹ کیا گیا وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے شعبوں کے اندر ہسپتال کے ہی بنائے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی لاہور شہر کے اندر ایک سٹیٹ آف دی آرٹ پی کے ایل آئی ہاسپٹل جس پر 23 ارب روپے کی جو ہے، اور اس پہ شہباز صاحب آپ کو یاد ہے خالد صاحب کتنے کنسرن ہوتے تھے، وہ دورے کر رہے ہوتے تھے، دورے کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کی تعمیر میں جو فنڈز کی ضروریات تھی ان کو پورا کرتے تھے. تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے اس ہاسپٹل کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح شہباز شریف صاحب بیرون ممالک سے جو ماہر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کو پاکستان لے کر آئے، اس ہاسپٹل کو چلانے کے لے کر آئے، اور پھر ان کی جب پالیسیز آئیں اور ان ڈاکٹرز کو تنگ کیا گیا تو پھر بدقسمتی سے ان کو ملک چھوڑ کر جو ہے وہ جانا پڑا. اور دوسرا میں سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے 4.25 سال کے دوران مجھے بتا دیں کہ پورے پنجاب کے اندر ایک بھی نیا ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. بالکل، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے ساجد صاحب، سجاد صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو کام ہوا، اگر ہسپتالوں، کیونکہ صحت کے حوالے سے وہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے لاہور شہر پر، اور پنجاب میں یہ تنقید کی جاتی تھی شہباز شریف پر کہ یہ سارے فنڈز یہاں فلائی اوور اور اس پر لگ جاتے، لیکن اس دور میں تو ہسپتال بھی بہت بنے. جی بالکل. آپ نے جو صحت کی بات کی ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی نے ایک سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جو لاہور میں اور پنجاب میں ہاسپٹلز تھے، سرکاری ہاسپٹلز، ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی بجائے، ان پہ انویسٹ کرنے کی بجائے انشورنس کی اسکیم یہ نکال دی، یہ جو ہیلتھ کارڈ جس کو آپ بولتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مفت دوائیاں ملتی تھیں ہاسپٹلز میں، اور ہاسپٹلز میں جو انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی وہ رک گئی، اور آپ نے ایک انشورنس کمپنیوں کو ایک طرح سے انگیج کر کے پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں، جو کہ مہنگے ہاسپٹلز ہیں، ان کے کاروبار کو تو چمکا دیا. لیکن جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز تھے وہ جس توجہ کی ضرورت تھی ان کو
جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کی کیئر کی جاتی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پبلک کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. تو بیسیکلی عمران خان جب آئے تھے تو انہوں نے جن لوگوں نے انویسٹمنٹس کی تھیں عمران خان کے ساتھ، خواہ وہ کے الیکٹرک والے ہوں، خواہ وہ راوی اربن وہ والے ہوں، انہوں نے ان کے انٹرسٹ کو دیکھا، انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو بالکل نہیں دیکھا. اور یہی انفارچونیٹ عمران خان کے پروجیکٹ کے ساتھ ہوا کہ وہ جس طرح کا اکنامک ماڈل سمجھتے تھے کہ میں آ کے بناؤں گا، وہ اس کی الف بے تے تک بھی نہیں پہنچ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جو چلتی چلاتی معیشت تھی جس کا ذکر خالد قیوم صاحب کر رہے ہیں، میاں صاحب کر رہے ہیں، اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو ابھی بھی ان سے کوئی توقع، آپ اچھی توقع نہیں رکھ سکتے. وہ جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن، ملک میں نہیں مانوں گا، میں نہیں، وہ ملک کو چلنے نہیں دیں گے. پازیٹیو سوچ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ جو چارٹر آف انہوں نے وڈائے صاحب نے بات کی نا، چارٹر آف اکانومی کی، یہ کئی عرصے سے، کئی سالوں سے یہ بحث ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست ضرور کریں لیکن وہ معیشت کی کاسٹ کے اوپر نہ کریں، اور کم از کم معیشت جو ہے اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ سب کو قابل قبول ہو، اور کوئی بھی گورنمنٹ آ کے اس کے اندر کوئی رخنہ نہ ڈالے. تاکہ یہ دیکھیں آج کا زمانہ جو ہے نا وہ تیر اور تفنگ کا زمانہ نہیں ہے، آج کا زمانہ کوئی وہ اسٹریٹجک وارز کا زمانہ نہیں. آج کے زمانہ جو ہے اس میں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کی معیشت اچھی ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر کہاں سے ملیں گے. ہم اتنا زبردست ملک ہیں، ہم اگر یہاں پہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ہم 4-5 سال میں ایک یہ جنوبی ایشیا کے لیڈنگ ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے بعد میں آ کے آپ دیکھیں، ہمارے بعد میں آ کے بنگلہ دیش کتنا آگے چلا. بالکل ٹھیک ہے. معاشی ترقی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. احمد، معیشت نہیں ہوگی تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ معیشت نہیں ہوگی تو ہم لوگ کیسے ترقی کریں گے؟ 20-25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اگر اس کی معیشت ہی بہتر نہیں رہتی ہے، جیسے کسی گھر کی نہ بہتر، تو وہ تو پھر سرنڈر کر جاتا ہے، وہ تو پھر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں یہ میں آج سوال پوچھنے کے زیادہ اس موڈ میں ہوں کہ میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 20,000 ارب روپیہ آپ نے لیا تھا. بتائیں آج قوم کی لرزتا ہوا جو جسم ہے وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، اور بھوک سے بلکتے بچے اور غربت کی لکیر سے نیچے لوگ اور بھوکے ننگے بدن یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب وہ 20,000 ارب روپیہ کہاں گیا؟ کیوں لوگوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ملی؟ کیوں اتنی مہنگائی ہوئی؟ کیوں اتنا یہ سب کچھ اور آپ للے تڑلے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کی مثال تو گاؤں کے اس آدمی کی جیسی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ایک سیڈیا قسم کا آدمی ہوں اور جس کے ساتھ مرضی میں جھگڑا کر لیتا ہوں، جو مرضی کہہ دوں، مجھ سے کوئی آگے سے بات نہیں کرتا ہے. بات یہ نہیں ہوتی. عزت دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اور کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا بات کرنی ہے، جس نے ہماری بات کو کوئی ماننا ہی نہیں ہے، کہ کہیں بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی ذات میں بڑا انجمن بنا پھرتا ہے کہ میں کوئی پتہ نہیں کیا 30 مار کھا ہوں. تو مسائل کا حل اگر آج بھی آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. قوموں کی زندگیوں میں بڑے ایسے بچال آیا کرتے ہیں، بڑے ایسے معاملات ہوتے ہیں. اب بھی وقت ہے کہ آپ مہربانی کریں اور آپ ریاست کے سامنے کہیں کہ میں اس ٹیبل پر بیٹھتا ہوں، آئے ملک اور قوم کے لیے سوچتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ورنہ یہ گتی نہیں سوچ سکتے. جی جی بس پروگرام وائنڈ اپ کرنا. میاں صاحب، اچھا، بہت بہت شکریہ میاں عبدالرؤف صاحب، آپ کا اپنے قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ احمد وڑائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج جو ہے وہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن.